मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो भाई कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा है, ये बनी नहीं है बल्कि बनाई गई है। अल्लाह कहते हैं कायनात का जर्रा जर्रा ये भी बता रहा है कि जिसने बनाया है बेमकसद नहीं बनाया। अल्लाह कहते हैं तुम बता दो क्यों बनाया, हम कहते हैं हमें तो नहीं पता क्यों बनाया। अल्लाह कहते हैं जाहिर है जिसने बनाया है वही बताएगा कि क्यों बनाया। तो वो बताता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें पता चल जाए, अल्लाह जानना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तो ये बातें कुरान के अलावा किसी किताब में लिखी भी नहीं है। तो अल्लाह का बंदों से राब्ता जो है ना, कनेक्शन, वो कुरान के अलावा किसी और किताब के जरिए है ही नहीं। बाकी किताबें पढ़ो तो लगता ही नहीं कि अल्लाह का ये अल्लाह का कलाम है। ये जो किताब है ना कुरान, ये अपील कर रही है नेचर को, ये बता रही है कि भाई ये अल्लाह ही ऐसी बातें कर सकता है। फिर है अल्लाह अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है, बुरे अमल की डेफिनेशन क्या है, अल्लाह अच्छे को भी एक्सप्लेन करता है। कुरान में जो हलाल हराम के अहकामात हैं, शराब अच्छी बुरी चीज़ है, सूद बुरी चीज़ है, ज़िना बुरी चीज़ है, और माँ बाप की नाफरमानी बुरी, वो पूरी डिटेल है ना। कुत्तों को विरासत देना बुरी चीज़ है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी विरासत औलाद में जाएगी, हुकूमत के पास नहीं जाएगी, बैंकों में नहीं बंद होगी, बैंक हड़प नहीं कर सकता, बच्चों में जाएगी, बीवी में जाएगी, बीवी को इतना, जो पूरी डिटेल। फिर नमाज रोज़े के अहकामात, ये ऐसा अल्लाह और बंदे का कनेक्शन है ना कुरान के ज़रिए कि ये कनेक्शन कुरान के अलावा कोई और किताब कराती नहीं है। तो कुरान कह रहा है कायनात का जर्रा जर्रा जब गौर करोगे ना तो नतीजा यही निकलेगा कि ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ कलाम नहीं है, ये उस खुदा का कलाम है जिसने इस कायनात को बनाया। समझ में आ रही बात? फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा हुवा बिक़ौलि शाइर। मैं अगली आयत पे चलता हूं ताकि ऐसा ना हो बचपन से जो आयत चल रही है बुढ़ापा भी उसी पे जाके खत्म हो। तो अगली आयत पे आ जाता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ मेरे भाई, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाते, ये मैं फरमा रहा हूं। अल्लाह ताला अजान, अभी ठहर जाओ, 5 मिनट लेट अजान होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, ये किसी शायर का कलाम भी नहीं है। अरब कहते थे ना यार इस कलाम में अट्रैक्शन बहुत है, एक तो इसके मज़ामीन बड़े खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, फितरत को अपील करते हैं। तो असल में ये मज़ामीन अच्छे नहीं है, इसका जो बात करने का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम पेश किया ना, बाज़ दफ़ा बात अजीब ही गरीब होती है, लेकिन उसको पेश किया इतने खूबसूरत अंदाज में जाता है कि दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। तो ये तो शायर लोग करते हैं, तो ये शायर हैं असल में, एक्चुअली ये क्या है? शायर हैं। तो इनको कलाम पढ़ना बड़ी दस्तरा से, बात ऐसे खानदानी अंदाज से करते हैं कि माज़अल्लाह गलत भी होती है तो दिल उसकी तरफ माइल, हालांकि वो गलत होती नहीं है। तो कुरान ने इसका जवाब दिया वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुमिनून, तुम बहुत कम ईमान लेकर आते हो, यानी तुम ईमान लाना चाहते ही नहीं हो। वरना गौर करो तो ना शायरों के हालात ऐसे होते हैं, ना शायरों का कलाम ऐसा होता है। सूरह शुआरा में अल्लाह ने इसको और तफसील से बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों की अलामत क्या है? तुम सर्वे करोगे ना तो शायरों को फॉलो करने वाले लोग भी शायरों जैसे ही अजीब व गरीब होते हैं। वो इतने मिचोर नहीं होते, उनकी जबान से निकलने वाले कलाम में इतनी सदाकत नहीं होती। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून वयक़ूलून मा ला यफ़अलून, शायरों के जो दावे होते हैं उस पर उनका अपना अमल नहीं होता। शायरी तो एक तख़य्युलाती दुनिया है ना, राई का पहाड़ बना दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक कोई ऐसा कलाम किया जिस पर खुद अमल ना किया हो या राई का पहाड़ बना के पेश कर दिया हो? शायर कैसी लंबी लंबी फेंक रहा होता है, अपनी महबूबा की जुल्फों की तारीफ करेगा, आदमी कहेगा महबूबा छोड़ो जुल्फे ले जा भाई तू घर। ये होता है कि नहीं होता? खाली जुल्फे ही ले जाओ भाई तू। क्या कुछ तारीफ नहीं होती ना शायरों के कलाम में। मुबालगा, जब तक मुबालगा आराई नहीं होती शेर शेर नहीं बनता। ये तो शायरी का एक वस्फ है। तो अल्लाह कहते हैं इनके कलाम में तुम्हें कौन सा मुबालगा नजर आ रहा है? जो इनकी जो बातें हैं कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनके सामने उफ ना करो,
وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، اور سود کے احکام ہیں، اس میں وراثت کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، نماز کی اوقات بیان کیے گئے ہیں. شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا آپ نے شاعروں کا کلام؟ شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی، لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، اف، تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. تو یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے. تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھینکنے والے لمبی لمبی، کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے یوں ہو جائے گا، پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے، اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. یہی اس کا کمال ہوتا ہے. یار حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں. آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا، دیکھیں نہیں ان کی ویورز بڑھتے ہیں اس سے، لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہیں. علوم ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتے ہیں علوم. بہت اوپر، بہت پہنچے ہوئے ہیں یار، بہت پہنچے. یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، الحمدللہ رب العالمین، یہ کلام ہے نا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. یہ کون سا ایسا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا. کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے. کسی جادوگر کو لاؤ، تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے، اتنے جنات جلا دیے. یہ کاہنوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں. ایک آیا ہمارے جامعۃ الرشید کے استاد سے، شکر ہے نکل گئے وہاں سے، وہ بھی پھینکنے، جیسے عاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی. ایک دن میرے ساتھ کھانے میں بیٹھے، مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے، میں نے ہٹا دیے. میں نے کہا ان سے تو احترام میں نہیں بول سکا، بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا تو 2-4 دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ فضول جنات بگائے تو نے. پھر ایک دن کہنے لگا میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے، چولہا جل نہیں رہا ہے، ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے، اور اس نے 10 لاکھ. اتنا پھینکو تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی. تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن جلا رہے ہیں بھائی، جن جلا رہے ہیں بھائی، تو یہ پھینکو ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ بھوک سے مر جائیں. یہ حقیقت ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو، ورنہ تو مر جائیں. اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، علوم کہاں سے ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، ولا بقول کاہن، بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اے اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے خود گڑھا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر دے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین. آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات، ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے. ایسی سزا ملتی ان کو، چھوڑتے نہیں ہم. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی. تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں. دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ، جہاز میں آیا، اس کے پاس کارڈ ہے، اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی، اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں. آپ
اس کا پیغام سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے سب کچھ، اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے. امریکہ کو پتہ چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی، اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوایا ہوا ہے، اس نے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں، تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا. تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے، یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے، ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے، کوئی اس سے میرا تعلق نہیں ہے، اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے آئے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنا ہوا ہے، جھاڑو ہاتھ میں، اسلام آباد جا رہا ہے، بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں کیا ہوں؟ امریکہ کا سفیر ہوں. حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گا. کیوں؟ گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے، ایویں کوئی پرینک کر رہا ہوگا، کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا. ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے، جس کے اسٹائل سے دھوکا ہونے کا خطرہ ہو. محمد صلی اللہ، ہر پیغمبر کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں. پیغمبروں کی سیرت بے داغ، زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا. ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسی شخصیت، تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے، پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے. قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو دعویٰ کیا تھا تو وہ تو مرا نہیں. ہم کہتے ہیں نہ تو اس کا پیغمبروں والا گیٹ اپ تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اب اللہ ویسے کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کرتا کنفیوژن ہے نا. نہیں یاری بات، یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فطور ہے. جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور نبی نے بھی اعلان کر دیا، پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا. اب اگر کوئی بھی آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا. تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا. اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا، پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے. تبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا، کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو. نبوت اگلی چیز ہے، وہ شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ. تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے. تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے. یہ اصول یاد رکھیں. آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا. تو جب وہ گیٹ اپ ہی شریف انسان ہی نہیں ہے، اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے، تو جب گیٹ اپ ہی نہیں ہے تو جو مرضی بولتا رہے. ایسے ہی جیسے کوئی بھنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، امریکہ کا جاب ہے، میں کیوں اعلان کروں کہ یہ میرا نہیں ہے؟ اس کو پروٹوکول دینے والی بات ہو گئی نا پھر. تو قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت ہے. اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات، ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. پھر کوئی بھی اس عمل سے ہمیں نہیں روک سکتا.